Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 288. देख इसमें याली मदद नहीं आया। याली मदद वहाँ का वक्त है नूरानी है। वो आप लोगों का कुछ सवाल है तो वॉइस एक्टिवेटेड है ये ना। जो वॉइस एक्टिवेटेड होगा तो मेरे चुप रहने से रुक जाएगा। अभी चलता है। अभी मैं जब भी चुप होता हूँ तो ये भी चुप होता है, फिर भी चलता है। तो नूर का वक्त कहा गया हमें सुबह। नूर का वक्त क्यों कहा गया? क्यों दोपहर को नहीं, शाम को नहीं? बात ऐसी है, हमारे पीरों ने हमें इतना बहुत इल्म दिया है कि उसके अंदर फिजिक्स भी आता है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी आती है, एस्ट्रोलॉजी आती है, साइकोलॉजी आती है। इस वक्त मौजूदा साइंस के अंदर बहुत सी ऐसी हिकमतें और साइंस की ब्रांचेज हैं जो हमारे गिनानों के अंदर बहुत पहले डिस्कस की गई हैं। एक मिसाल देता हूँ ये जानने के लिए, ये जो पीर थे वो रूहानी व्यक्तियां यानी कि हस्तियां थीं। 800 से ज्यादा साल हुए पीर शमस को, तकरीबन 900 साल। शमस ने बहुत काम किया और बहुत सी उन्होंने पेशीन गोइयां की, प्रिडिक्शंस की हैं। शमस ने वो जमाने में कि जब साइंस बिल्कुल हस्ती में थी ही नहीं, जो आज की साइंस है, रिसर्च नहीं थी, डिस्कवरी नहीं थी, टाइम को समझाने के लिए हमारा जो टाइम फैक्टर है उसको समझने के लिए ये जरूरी है कि हम ये जानें कि हमारी जमीन और सूरज और ये जो सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ये क्या है। सोलर सिस्टम का बहुत सा बस यानी जिक्र वगैरह हमारी नकलंकी गीता में है। नकलंकी गीता एक किताब है पीर इमाम शाह की, कि उसके अंदर ऐसी बहुत सी चीजें हैं। यानी इस सोलर सिस्टम के अंदर जो टाइम है वो सूरज और जमीन के दरमियान की जो चाल है उसके ऊपर है। यानी हमारी जमीन सूरज के इर्द गिर्द फिरती है, 365 दिन होते हैं। ये 65 दिन हम लेते हैं इसलिए कि 364 डेज होते हैं हर साल, तो चौथे साल फिर हम एक दिन ज्यादा कर देते हैं 29 फरवरी का, लीप ईयर के हिसाब से। लेकिन एग्जैक्ट है 365 एंड क्वार्टर डेज। तो जमीन जब एक चक्कर पूरा करती है, इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के अंदर 30 या 31 दिन होते हैं। एक दिन के अंदर क्योंकि हमारी जमीन अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है, 24 घंटे लगते हैं। इससे 24 घंटे का एक दिन और रात बना, और डिवीजन हो गए कि एक घंटे में 60 मिनट हो गए, 60 सेकंड एक मिनट में हो गए। तो ये जो टाइम फैक्टर है, ये आप सूरज सोलर सिस्टम के बाहर चले जाओ तो देयर इज नो टाइम फैक्टर। लेकिन ये जाहिर करने के लिए कि सूरज के अलावा लाखों करोड़ों बल्कि हिसाब बगैर की
خدا تعالیٰ نے جو آسمان پہ جو دنیا بنائی ہیں، ملکی ویز ہیں، گیلیکسیز ہیں، اس کے اندر پیر کہتے ہیں کہ آنکھ سے ہم دیکھ سکیں ایسے 9 لاکھ تارے اسٹار سے، مگر ہے اس سے زیادہ، کیونکہ وہ نہیں دکھتے، اس کے لیے پیر نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا۔ 9 لاکھ تاروں کا منڈل پیر نے فگر دی ہے، 900,000 وہ اسٹارز ہیں کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ سورج سے جب یہ لائٹ نکلتی ہے تو اس کو 8 منٹ لگتے ہیں ہماری زمین پہ آنے کے لیے۔ سپیڈ کیا ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر 1,83,600 مائل 1 سیکنڈ میں یہ لائٹ کی سپیڈ ہے، اور تقریباً 10 کروڑ میل دور ہے، اس لیے 8 منٹ لگتے ہیں۔ ہم کو پیر شمس نے کہا، تیج ورش کی بات کی ہے جس کو آج ہم لائٹ ایئرس کہتے ہیں، کہ اگر یہ لائٹ اتنی سپیڈ سے چلے تو اس کو ایک پرٹیکولر سٹار تک پہنچنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ تو کہتے ہیں 1000 لائٹ ایئر ہوئے کہ 400 لائٹ ایئر ہوئے کہ 2000 لائٹ ایئر ہوئے۔ تو وچار کرو کہ اتنی دور تک اس ویلوسٹی کے ساتھ جو لائٹ جاتی ہے، تو اس کی کیلکولیشن لائٹ ایئرز میں آج سائنٹسٹوں نے یہ چیز طے کی ہے، لیکن ہمارے پیر شمس نے 900 برس پہلے گنانوں میں ذکر کیا ہے۔ یہ بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ صبح کے وقت کو کیوں نور کا وقت کہا۔ جب ہی ہمارا اچھا ایک اور چیز بیچ میں بول دوں کہ جو روحانیاں ہیں، اسپرچول باڈیز، جیسے کہ فرشتے یا وہ لوگ جو گزر گئے ہیں اور اعلیٰ درجے پہ پہنچے ہیں، یہ لوگ دنیا میں جب یہ آتے ہیں تو سورج کی کرنیں ان کو لگتی ہیں، ایون یہ لائٹ کی کرنیں بھی ان کو دکھ دیتی ہیں۔ جیسے سمجھ لو کہ کسی گھر کے اندر بیٹھے اور گرمی بہت سخت ہوئے تو آدمی کے کپڑے پہنے ہوئے تو اس کو ذرا ڈسکمفرٹ لگتا ہے۔ ایسا جو روحانیاں ہیں، لائٹ کے اندر جو لائٹ کی جو ریز ہیں ان کے اس بدن کو دکھ دیتی ہیں، ڈسکمفرٹ ہوتا ہے ان کو، اس کے لیے روحانیاں لائٹ میں نہیں آتی، سوا کے بہت پاورفل فرشتے ہوتے ہیں وہ دن کو آتے ہیں، مگر عام جو سٹل روحانیاں ہیں وہ ہمیشہ اندھیرے کے بعد نکلتی ہیں۔ اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ شام کا جب یہ وقت ڈھلنے کا وقت ہوئے سورج ڈوبنے سے تھوڑا پہلے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ایول اسپرٹس بھی دنیا میں آتی ہیں، جو خراب روحانیاں ہیں دکھ دینے والی وہ بھی آتی ہیں، جنات بھی آتے ہیں، اور وہ روحانیاں کہ جو اوگت یہ ہوئے کہ جن کو سالویشن نہیں ملی وہ بھی آتے ہیں۔ تو شام کا وقت جو ہے وہ بہت ضروری ہے عبادت بندگی کے لیے۔ اس وقت اگر بتی وغیرہ دھوپ لو باندھ کے ہوئے، اگر چندن نواس میں ایسا جیسے پیروں نے کہا ہے، تو یہ کرنے سے اچھی روحانیاں نزدیک آتی ہیں۔ جیسے جیسے اندھیرا بڑھتا ہے تو آسمان کے اوپر سے روحانیاں نیچے اترتی ہیں۔ سورج جب بالکل بیک گراؤنڈ میں چلے جاتا ہے، ابھی آپ ایل اے میں ہیں اور ایل اے تھوڑا اوپر ہے ایکویٹر سے، ایکویٹر ایل اے کے نیچے ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن ایل اے کی اپوزٹ سائڈ کے اندر کبھی ہم دیکھتے ہیں تو ایشیا آتا ہے۔ ایسا گیس ورک کرتا ہوں کہ مڈل ایسٹ کا جو پورشن ہے وہ ایل اے کے اپوزٹ ہے۔ تو اس وقت جو یہاں سورج ہوئے تو وہاں بالکل رات ہے، اور اگر یہاں رات ہے تو وہاں بالکل دن ہے۔ تو جب یہ سورج ڈوبتا ہے اور آستے آستے واپس جاتا ہے چھپنے کے لیے، تقریباً 12-1 بجے رات کو، اس طرف بالکل اندھیرا ہونے کی وجہ سے انگلش میں کہتے ہیں ہم لوگ کاسموس، یعنی
یہ سائڈ کا جو آسمان ہے وہ بالکل کھل جاتا ہے. سورج نہ ہونے کی وجہ سے کاسموس کی ٹھنڈک اور اس کا جو اثر ہے وہ زمین کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. جوں جوں سورج واپس ایسٹ کی طرف پھیلتا جاتا ہے تیسے تیسے ان کا زور بڑھتا جاتا ہے اور رات کے 2-2:30 بجے کے بعد یہ جو جگہ ہے یہاں نور کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی جو بخششیں ہیں، فزیکل بخششیں، آسمان کی وہ ریز کے جو دن کے وقت نہیں آتی، اس وقت کاسموس سے وہ ریفلیکشنز نیچے اترتے ہیں. وہ ایسا وقت ہے 2:30-3 بجے کے بعد 5 بجے تک کہ جس کو نیند نہیں آتی اس کو اس وقت نیند آ جاتی ہے. مریض بھی سو جاتے ہیں، جانور بھی سوئے ہوتے ہیں. وہ جانور بھی کہ جو رات کو شکار کرتے ہیں اس وقت سو جاتے ہیں، اور وہ جانور کہ جو رات کو سوتے ہیں اس وقت اٹھ کے روزی ڈھونڈتے ہیں. یہ وہ وقت ہے کہ ہمارے 1000 مائل اس طرف 1000 مائل کے ریڈیس میں بالکل سکھ اور شانتی ہوتی ہے، وائبریشنز نہیں ہوتی، پولوشن کم ہوتی ہے، کاسمک ریز بہت آتی ہیں، روحانیوں کا زیادہ ادھر آنا جانا ہوتا ہے. اس لیے اس وقت کو نور کا وقت کہا گیا. اور یہ وہ وقت ہے کہ جو آدمی اس وقت اٹھ کے چاہے دنیا کا بھی کام کاج کرتے ہوئے، یعنی اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، کوئی وکیل یا برینی ورک کرنے والے کام کاج کرتے ہیں، تو یہ وقت ہے کہ کنسنٹریشن اچھی ہوتی ہے. تو یہ نور کا وقت کہ جہاں خدا تعالیٰ اپنی رحمت کاسموس سے بھیجتا ہے. امام شافعی گنان ہے صبح کا جس کے اندر حوروں کا ذکر کیا ہے کہ صبح کے وقت حوریں آتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اٹھو تم، حوروں کو تم تینے دیدار دیجئے، تینوں دیدار لیجئے، یہ اور حوروں کو ملو، یاد کرو. اب یہاں حور کوئی عورت نہیں ہے، لیکن حور خدا تعالیٰ کی ایک بخشش بلیسنگ کا نام ہے. لیکن سیلیسٹیل باڈی کے حساب سے ان لوگوں کی باڈیز ہیں، مگر اس کو حور اس لیے کہا گیا کہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اس کی عورت کی باڈی ہے، مگر اس لیے کہا گیا کہ جس طرح ایک عورت پریم سے بھری ہے، جیسے کہ ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اس طرح سے حور فیمینن جینڈر کے طور پہ یوز کر کے اس کے اندر ڈیلیکیسی، پولائٹنس، لو، افیکشن، پیس، یہ چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں حوروں کے ساتھ. تو صبح کے وقت حور آتی ہے اور وہ نور کا پیالہ لے کے آتی ہیں، لوگوں کو چھانٹا دیتی ہیں. تو یہ ایک سیمیلیز دی ہے پیروں نے. یہ نور کا جو وقت ہے وہ رات کو 2:30-3 بجے سے لے کے صبح سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی اگر 6 بجے سورج نکلتا ہے تو 5 بجے، 5:30 بجے نکلتا ہے تو 4:30 بجے یہ نور کا وقت ہے. اور اس کو قرآن پاک میں صبح صادق کہا گیا. ایک صبح صادق ہے، ایک صبح کاذب ہے. کاذب جھوٹ کو کہتے ہیں، جو آدمی جھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم کاذب کہتے ہیں، کذاب اس کی پلورل ہے. تو صبح صادق وہ ہے کہ جو سورج نکلنے سے پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے ہوتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد جو صبح ہوتی ہے وہ جھوٹی صبح ہے. صبح صادق جاگو بھائی مولا علی کے کلام میں بھی ہے. تو یہ جو صبح کی عبادت ہے اس لیے رکھی گئی کہ اس وقت نور کا وقت ہونے کی وجہ سے کنسنٹریشن ایزی ہے، دل میں خوشی ہوتی ہے، برے خیالات دور ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز گھٹ جانے کی وجہ سے آدمی کا جو ہارٹ ہے وہ بھی بالکل کمفرٹ میں ہوتا ہے. اور اس وقت بخششوں کا وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. تو صبح کے وقت ضرور اٹھو، بعد میں سونا ہوگا تو سو جاؤ، سورج نکلنے کے بعد سو جانے میں کوئی حرکت نہیں، لیکن عبادت کے لیے یہ وقت بیسٹ ہے، لگ بھگ 2:30-3 بجے سے لے کے صبح کے 5 بجے تک. اور خوش نصیب ہے وہ لوگ، خدا ان پہ راضی ہے کہ جو اس وقت اٹھ کے مولا کو یاد کرتے ہیں. اس وقت اس کی عبادت کرنے میں اور دن کے وقت عبادت کرنے میں
فرق یہ ہے کہ اس وقت ہمیں دنیا کی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی جلدی نہیں ہے کسی چیز میں. صبح آدمی اٹھا 8 بجے اس نے دعا پڑھنی شروع کی تو کوئی ٹیلی فون آ گیا, کوئی دروازے کو نوک کرنے لگا, کہیں سے کوئی آواز آ گئی, کتے بھونکنے لگے, بہت سی چیزیں ہیں کہ آدمی کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہ وقت جو ہے وہ ایسا وقت ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں کہ کوئی ہمیں اٹھاوے یا ڈسٹرب کرے. اس لیے میری تو عرض یہی حاضر امام کے فرمان کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ وہ وقت دیا ہے کہ جب ارد گرد کی دنیا کی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہوتی. میں بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ 4 بجے اٹھو, بھلے 10-15 منٹ بھی عبادت کر کے سو جاؤ واپس, مگر اٹھو ضرور, ایک دفعہ ضرور اٹھو. اور اگر آدمی کی عادت بن جائے تو آپ رات کو 12 بجے سو گے تو بھی اٹھ بیٹھو گے, عادت ہو جانی چاہیے. رابعہ بصری تھی کہ ماں باپ بہت غریب تھے, بہت سخت غریب تھے. رات کے وقت رابعہ پیدا ہوئی, گھر میں چراغ نہیں تھا. رابعہ کی ماں نے شوہر کو بولا کہ کہیں سے تھوڑا تیل لا دو تو میں بتی روشن کروں. کہیں سے رات کے وقت تیل نہیں ملا. رابعہ کا باپ باہر بیٹھ گیا اپنے گھر کے باہر, کچھ مدد کرنے کی بات ہی نہیں تھی. اس کی عورت نے خود ہی برتھ کے ٹائم پہ جو صاف صوف کرنا ہوتا ہے بیچاری نے اکیلی نے کیا, کوئی ہیلپر نہیں تھا. اور یہ بڑے سخت افسوس میں کہ اے خدایا اس قدر غریبی, شکر ہے تیرا, تیری اگر یہی مرضی ہے تو گھر کے باہر ہی بیٹھے بیٹھے خدا کو یاد کرتے کرتے یہ سو گیا. نیند میں نبی پاک ظاہر ہوئے, کہنے لگے اٹھ, ایک رکا لکھ کے گورنر کے پاس جا. رکے میں لکھ کہ رسول اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ تم ہر روز 100 درود صلوات پڑھ کے مجھے یاد کرتا ہے, اور ہر جمعے کو 400 صلوات پڑھتا ہے, درود پڑھتا ہے. لیکن اس نے کل جمعے کے وہ 400 درود نہیں پڑھے, اس لیے وہ 400 دینار اس کو میں فائن کرتا ہوں, وہ تجھے دے رہے. آنکھ کھلی تو من ہی من میں سوچنے لگا کیا وہ میری بات مانے گا. لیکن حکم ہوا, اس نے رکا لکھا کہ نبی کریم نے مجھ کو کہا ہے تو روز جو صلوات پڑھتا ہے 100 اور جمعے کو تو 400 پڑھتا ہے, تو یہ کل جو جمعہ گیا تو نے کچھ نہیں پڑھا, اس کا فائن 400 دینار مجھ کو دو. رکا جب وہ گیا اور باہر جو آدمی کھڑا تھا اس کو کہا کہ گورنر کو دے. اندر گیا, گورنر بھاگ کے باہر آیا, اور بات سچی تھی. اس نے 400 دینار بھی دیے اور 2000 دینار اور دیے کہ تو یہ خبر میرے تک لے کے آیا ہے, اس کی خوشی میں مالا مال کر دیا. یعنی کہ میں نے یہ بات کیوں سنائی, جو لوگ روحانیت کی طرف اپنا خیال رکھتے ہیں دنیا کے اندر بہت دکھ اٹھاتے ہیں. یہ ہمارے مولا کی پرانی عادت ہے, اس کو یاد کرنے والے ہمیشہ دکھی رہتے ہیں, مگر دنیا کی نظر کے دکھی, دل میں دکھ نہیں ہوتا. دل میں تو وہ بادشاہ ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کا جو دکھ ہے وہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ پیروں کی وجہ سے اماموں نے ہمارے اوپر بڑی بخششیں دی ہیں. جتنا ہمیں دکھ ملنا چاہیے ہمیں نہیں ملتا. یہ حضرت امام کی تو فیل سے, وگرنہ یہ رستہ ایسا کہ اس میں دکھ ہی دکھ ہے. اور دکھ اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ایکچولی یہ روحانیت کی ٹریننگ ہے.
روحانیت کی یہ ٹریننگ ہے کہ دنیا کے ہمیں دکھ اٹھا کے ہمارے اندر طاقت پیدا کی جائے. ہمارے پیروں نے، ہمارے بہت سے ایسے بھائی بہنوں نے اس راستے میں جو تکلیفیں اٹھائیں، ان تکلیفوں سے مولا کی قربت ملتی تھی، نزدیک پہنچتے تھے. مولانا سلطان محمد شاہ داتار کا ایک واقعہ میں نے اپنی وعظوں میں ذکر کیا ہے. مولا پونا گئے، ابھی تو جماعت خانہ نوا ہو گیا، میں نے پرانا جماعت خانہ دیکھا ہوا، زمین پہ بیٹھا جماعت خانہ تھا اور اس کے سامنے صاحب کے رہنے کے بنگلے تھے. تو پھر دنیا بانے مولا یورپ چلے گئے تو وہ بنگلے پھر خالی پڑے رہے، نوکر چاکر کچھ تھے. اب یہ واقعہ کلام امام مبین میں ہے. مولا نیچے گاڑی سے اترے تو دور دیکھا تو ایک ایرانی اسماعیلی، اس کو کوڑ کی بیماری تھی، لیپریسی تھی، اور وہ لیپریسی اس کی بہت بری تھی، حالت کنڈیشن خراب تھی. آستے آستے گوشت میلٹ ہو جاتا ہے، انگلیاں گل گل کے بالکل نابود ہو جاتی ہیں، خالی پاؤں رہ جاتی ہے. اسی طرح سے پاؤں کی انگوٹھے بھی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے برف گلتی ہے اس طرح سے بدن گلتا رہتا ہے. تو اس ایرانی کو یہ بیماری تھی، کنٹیجیس ڈیزیز ہے. دور کھڑا کسی درخت کے نیچے تھا. سلطان موسیٰ جب بھی نیچے اترے تو مولا کو دیکھ کے یہ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. خوشی سمائی نہیں جاتی تھی. تو مولا اس کے نزدیک گئے. جو جی مولا اس کے نزدیک جاتے رہے تو وہ آدمی خوشی سے بے قرار ہوتا رہا. تھوڑی دور مولا جا کے کھڑے ہوئے تو صاحب اس کو پوچھتے ہیں تو کیسا ہے؟ تو کہتے ہیں مولا بہت خوش ہوں. تیرے کو کوئی تکلیف ہے؟ کہتے کچھ نہیں. حالانکہ تکلیف ہے لیکن وہ کہتے مجھے کوئی تکلیف نہیں. اس نے کوئی شکایت نہیں کی. تو امام فرمایا کہ جو دنیا کی تکلیف ہے وہ خدا کے پاس کوئی شکایت کرنے کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی تکلیف کے دو ریزن ہیں. جتنے بھی دنیا کے دکھ ہیں دو ریزن ہیں. یا تو یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور یا یہ کہ وہ ہم کو ٹیسٹ لے رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے. اب دونوں دکھوں میں فرق کیا ہے؟ اگر وہ امتحان لے رہا ہے تو اس دکھ کے اندر آدمی کے دل میں دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ امتحان لے رہا ہے. ظاہر میں دکھ ضرور لگتا ہے لیکن دل دکھی نہیں ہوتا. اور جو آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا پاتا ہے اس کے اندر، اس کے دل میں بھی اس کا بہت دکھ لگتا ہے اس کو. حضرت امام فرمایا، شاہ کریم کے فرمان میں ہے، اگر تم اپنے مذہب پہ برابر رہو گے تو انشاءاللہ تمہیں کوئی دکھ نہیں آئے گا، اور کبھی دکھ آئے گا تو تم دکھی نہیں ہوگے. یہ وہ چیز ہے کہ مومن کے دل میں دکھ پیدا نہیں ہونے دیتے. تو رابعہ کے اوپر اس کے باپ کا یہ بہت اثر تھا، بہت اثر تھا. ساری زندگی اس نے شادی نہیں کی. میں جب اس کی ہسٹری پڑھتا ہوں تو مجھ کو وہ ہندوؤں کے اندر سے میرا بائی یاد آتی ہے. میرا بائی نے بھی، جو کہ اس کی شادی رانا کے ساتھ ہو گئی تھی، مگر اس نے کہہ دیا کہ میں تیری عورت نہیں ہوں، زبردستی میری شادی کی گئی ہے، میں تیری عورت ہوں نہیں. اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. اور وہ یہی کہتی رہی کہ میں تو کرشن کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے. اب یہاں رابعہ کو بھی جب حسن بصری نے کہا، بعد میں تو پھر وہ بہن بنا لیا، لیکن پہلے اس نے پروپوز کیا کہ ہم شادی کریں، تو کہتی ہے حسن بھائی میری تو شادی ہو چکی. جو کہ حسن بصری کافی اچھے صوفی تھے، مگر علی کے لیے ذرا اس نے اچھے ریمارکس نہیں کیے تو میرے دل سے وہ اتر گیا. عابد تھا، پرہیزگار تھا، اچھا تھا.
ایک دفعہ رابعہ کسی لیک کے کنارے بیٹھی تھی، حسن ملنے آیا. تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہوا تو مصلی لیک کے پانی کے اوپر بچھایا اور اس پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے لگا. پانی پہ مصلی اس طرح سے تھا کہ جیسے زمین پہ پڑا ہو گئے. خوش ہو کے واپس آیا. ایکچولی اس کے دل میں بڑا ہی تھی رابعہ کو دکھانے کے لیے. رابعہ کہتی ہے حسن بھیا یہ کیا بات ہے، پانی تو آخر پھر بھی زمین پر ہے نا. اس نے اپنا مصلی نکالا اور اس کو ایسا ہوا میں ایسا بچھا دیا تو ہوا میں بچھ گیا. اس کے اوپر بیٹھ کے وہ عبادت کرتی رہی. رابعہ اس درجے پہ پہنچی، ہر وقت وہ خدا کو یاد کرتی رہتی تھی. اب ہماری زندگیوں کے اندر ایسے جو بڑے بڑے صوفی اور مہاتما ہوئے، ان جیسی زندگیاں ہم نہیں بسر کر سکتے. ہمیں ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو. وہ زمانہ اور تھا، اس زمانے کی حالتیں اور ان لوگوں کی روحانی حالتیں ایسی تھیں. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ دنیا میں رہو اور اپنی دنیا کے جتنے بھی ڈیوٹیز اور فرائض ہیں ان کو پورے کرو. مولا فرمایا کہ دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، دونوں کے اندر بیلنس رکھو. ایک کو دوسرے کے لیے چھوڑ مت دو. مذہب کے لیے دنیا چھوڑو. ابھی وہ زمانہ نہیں کہ جو ہمارے گنانوں میں تھا. اور دنیا کی خاطر مذہب کو مت چھوڑو. دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو. دنیا میں اچھے رہو دین بھی اچھے رہو. دنیا میں پاک رہو دین میں بھی پاک رہو. اگر کوئی آدمی خیال کرے اور امام کے اس فرمان کی فلسفی کو سمجھے تو میرا کہنا تو امام سلطان محمد شاہ کے فرمان سے یہ ہے کہ تم اپنا روزگار کرو کہ سچائی کے ساتھ، تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے. مولا کہتے ہیں کہ رات کو میرا مومن جب ہی سو جاتا ہے تو میں اس کی نیند کا وقت عبادت میں لکھتا ہوں کیونکہ مومن ہے میرا. اور ایک ایسا بھی فرمان ہے کہ میرا مومن جب ہی سوتا ہے تو میں اس کے پلنگ کے پاس اس کی حفاظت کرتا ہوں. یہ رابعہ کی بات کر رہا تھا. ایک رات عبادت کرتے 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 یہ سو گئی. ایک چور آیا، اندر اندھیرا تھا. چور آیا، اب اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ رابعہ ہے. اندر آ کے اس نے دیکھا تو آہستہ سے اس نے چادر کھینچی تو رابعہ سوئی تھی، بہت نیند میں تھی. یہ چادر اس نے اٹھائی. اب واپس جانے کے لیے یہ دروازے سے آیا تو ادھر واپس گیا تو دروازہ نہیں نظر آیا، اس کو دیوار نظر آئی. چاروں طرف دیکھا کہیں جانے کا راستہ نہیں. اس نے چادر رکھ دی تو دروازہ نظر آیا. اس نے پھر چادر اٹھائی اور اس طرف گیا تو دروازہ نظر نہ آیا، بالکل دیوار ہو گئی. جب یہ تیسری دفعہ کیا تو آواز آئی کہ چادر واپس رکھ دے. ایک دوست اگر سویا تو دوسرا دوست جاگتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے. گھبرا گیا، چادر چھوڑ کے چلا گیا. اور پھر جب بعد میں اس کو خیال آیا تو اس نے توبہ کی. مولا فرمایا جب بھی میرا مومن رات کو سوتا ہے تو میں اس کے پلنگ پہ میں اس کی حفاظت کرتا ہوں. اور مومن کی ساری 2 4 6 8 گھنٹے کی جتنی بھی وہ نیند لے وہ عبادت میں شامل ہے. اگر ہم سچائی سے حق کے ساتھ دغا فریب بغیر اپنی روزی کماتے ہیں، جلدی سے پیسے والے نہیں بن سکتے، لیکن وہ بھی روزی کمانے کا وقت ہے، وہ عبادت میں قبول ہوتا ہے. عبادت کے راستے میں، روحانی راستے میں ہم دنیا کی بہت سی عیش و آرام کی چیزیں شاید نہ بھی لے سکیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مولا ہمیں محتاج نہیں کرے گا، ہمیں کبھی بے عزت نہیں کرے گا. ہماری حق کی کمائی دسوند نکالی ہوئی وہ کہیں نہیں جائے گی. ادھر کینیا میں ایک جگہ ہے، جگہ کا نام ہے ایلڈوریٹ.
میں کچھ 40 برس کی بات کرتا ہوں. کسی واز میں ذکر ہے میرا، بہت پرانی چیز ہے. 79 کے بعد میں نے اپنی ریکارڈنگ شروع کی، اور اس کے پہلے 62 سے پہلے کی میری آوازیں ریکارڈ میں نہیں ہیں. کہیں کہیں ہوں گی تو مجھے پتہ نہیں. ٹیپ ریکارڈرز نہیں تھے، 48 کے بعد آئے. تو ایلڈوریٹ میں ایک سلک سٹور تھا، شیر علی سلک سٹور، پکا بمن، دسوندی، حق حلال کی روزی کھائے. ایک دن ایسا ہوا کہ صبح جماعت کرنے جا کے آ کے سو جاتا تھا، 10 بجے 9 بجے دکان کھولے. اب جو اس نے دکان کھولی تو اس کو ایسا لگا کہ شاید یہ میری دکان نہیں ہے. باہر آ کے دیکھا تو بورڈ پڑا تھا. بات یہ تھی کہ اندر ایک بھی پیس نہیں تھا، سارا چور لے گئے. پچھلے دروازے سے چوری کر کے ٹرک بھر کے سارا سامان لے گئے. کیش باکس تھا وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے. بیٹھ گیا ایک جگہ، سر پکڑ کے کہتا مولا 10 برابر دیتا ہوں، گڑ چک کا چھاٹا لیتا ہوں، حالات کی روزی کھاتا ہوں، اور گنان میں تیرے پیر نے کہا ہے کہ اچھی اچھی کرنی کماؤ تو اگر نہ باڑے پون نہ بولے، پون نہ ڈولے، پانی نہ بوڑے، راجا بھی دنڈ نہ دیجیے. ہے مولا یہ کیا ہوا؟ میرا مال مجھے واپس ملنا چاہیے. رپورٹ وغیرہ کی پولیس میں. اس نے ایک خط لکھا، امام سلطان محمد شاہ کو پوسٹ کیا کہ یہ میرا حل بنا، میں برابر 10 دیتا ہوں، کھانے جاتا ہوں، میں میرے حساب سے سب ٹھیک ہے، مولا مجھ کو یہ میرا مال واپس چاہیے. تھوڑا ٹائم ہوا، 15-16 دن پولیس نے اس کو بلایا اور اس کو بٹھا کے لے گئے باہر کہیں ایک چھوٹے سے گاؤں میں. اس کا سارا مال ملا. وہ جو کیش باکس انہوں نے توڑا 300-350 شلنگ وہ نہ ملے، لیکن جتنا بھی اس کا مال تھا کمپلیٹلی ملا. خوش ہوا، شکرانہ ادا کیا. تھوڑے ٹائم کے بعد جس دن اس کو مال ملا اس تاریخ کا لکھا ہوا سلطان محمد شاہ کا سائن کیا ہوا لیٹر اس کو کچھ دنوں کے بعد ملا. میں نے دونوں لیٹر پڑھے اس کے، وہ بھی جو اس نے لکھا، وہ بھی جو سلطان محمد شاہ نے. مولا فرمایا تیری اس حالت کو پڑھ کے مجھے افسوس ہوا، اور تو جو کہتا ہے کہ تو بالکل 10 برابر دیتا ہے، حق کی روزی کھاتا ہے، تو تیرا مال ضرور ملے گا. اس دن کا یہ لکھا ہوا خط اس کو سارا مال ملا. تو میں یہ میٹر واز کے اندر میں نے کہا، میں بولا کہ ہمارا امام پرومس کرتا ہے کہ اگر تم میرے فرمان پہ برابر عمل کرو، روحانی زندگی گزارو، تو میں تمہارا ضامن ہوں. دکھ تکلیف آتے کچھ ہوا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کو تھوڑا رنج ہوا، 300-350 شلنگ گئے. ہم اسماعیلی ہیں، حضرت امام کے مرید ہیں. ہمارا مذہب باطنی مذہب ہے، ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے. اگر ہم سوچ سمجھ کے بیت الخیال میں آئے ہیں تو ہمیں اس مذہب کا مزہ چکھنا چاہیے، اور مذہب کا مزہ چکھنے کے لیے دنیا کی بہت سی چیزیں ہمیں چھوڑنی پڑیں گی. وہ چھوڑے بغیر ہم کو اس مذہب کا مزہ نہیں ملے گا. ابھی آپ لوگ سب جانتے ہو کہ ہمیں کون سی چیز چھوڑنی چاہیے، کس چیز کی سیکریفائز کرنی ہے. لوبھ ہے، لالچ ہے، دنیا کا عیش و آرام ہے، شام کا وقت ہے، ٹی وی کے پروگرام آتے ہیں، بوڑھے بوڑھے جماعت کرنے نہیں جاتے، کھانا تو پان روز مل آج ذرا ہر ذرا پارٹی میں تھئی اچھو. یہ ایٹیچیوڈ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. مولا فرمایا کہ یہ مذہب تمہارا کنوکشن کا مذہب ہے، کنوینئنٹ کا نہیں. کنوینئنس مذہب جو ہے اور کنوینئنس کا جو مذہب ہے اس میں اور کنوکشن کے مذہب میں فیئر یہ ہے کہ مذہب کی خاطر ہم اپنے عیش و آرام اور اپنی
دل پسند چیزوں کا یعنی قربانی کر دیتے ہیں، یہ کنوکشن ہے. لیکن یہ کہیں کہ روز جماعت کرنے جاتے ہیں، آج نہ گئے تو کیا ہوا، تو یہ کنوینئنس ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے ابھی 10 واضح کی ہیں تنزانیہ اور کینیا میں. میں ابھی 15 دن پہلے آیا ہوں. تو میں حسین بھائی کو دوں گا. حسین کو کہا میں نے اس کی کاپیاں بنا ڈالنا، مزہ آئے گا. اس میں ایک واز میری اسی پر ہے، کنوکشن اینڈ کنوینئنس، اور ایک واز ہے اس میں نے انٹلیکچوئل باتیں کی ہیں. حاضر میں بولا نا کہ انٹلیکٹ از اندر فیس آف فیتھ. تو ہمارا انٹلیکٹ یعنی سمجھ، ہم جس کو حقیقتی سمجھ کہتے ہیں، حقیقتی سمجھ جس کے اندر انسان خود اپنی انویسٹیگیشن کرتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری بھول ہے. اور انٹلیکٹ ہم کو سینس آف جسٹس دیتی ہے، حقیقت. پھر باپ ہوئے، بیٹا ہوئے، بھائی ہوئے، خود ہوئے، حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ سچائی، اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. زبان سے خراب مت بولو، کیریکٹر اچھا ہونا چاہیے. ہم لوگ بیپاری ہیں تو اچھی طرح سے بیپار کریں. رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے اور کھانا کھانے کے لیے جو من پسند سب کچھ دے لے، اور پھر مولا کسی کا محتاج نہ کرے، تو کیا یہ چیز اچھی نہیں؟ بہت اچھی چیز ہے. مذہب بیچ کے اپنی سوارتھ ورتی، سیلفشنس، خود غرضی کا خیال کر کے آدمی نے اگر مرسیڈیز گاڑی لے لی اور $1,000,000 کے مکان میں رہا تو کیا ہے؟ کچھ نہیں، کچھ. اب یہ خبر ہم کو موت کے وقت ملے گی اور یا اس کے پہلے عبادت میں ملے گی. عبادت کرنے سے ہمیں سینس آف جسٹس پیدا ہوتی ہے، کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے، ہمیں یہ پتہ اس وقت لگتا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو اس راستے پہ ہوتے ہیں. ایک بات ضرور ہے کہ مذہب پرستی کے اندر دنیا کی بہت سی چیزیں چھوڑنے کی وجہ سے کبھی کبھی فیملی کے اندر ٹربل ہوتی ہے، کیونکہ ساری فیملی اس درجے کی نہیں ہوتی کہ جو ایک آدمی اچھے درجے کا ہے. کبھی ایک چھوٹا لڑکا بچہ ہے 10-12 سال کا، اس کے دل کے اندر مذہبی خیالات ہیں تو ماں باپ کے ساتھ اس کے بناؤ نہیں، اور اگر بیوی مذہب پرست ہے تو شوہر کے ساتھ بناؤ نہیں. یعنی بناؤ کا مطلب کہ جھگڑا نہیں، مگر کیا ہوتا ہے کہ کلیش ہوتا ہے. اگر شوہر ہے تو عورت کے ساتھ کلیش ہوتا ہے، اس کو سنیما جانا ہے، اس کو جماعت کھانے جانا ہے. تو اس کے لیے یہ کلیشز، یہ دنیا کے اندر یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ دکھ ہیں اس کے لیے کہ جس کو مذہب پرستی کا شوق ہے اس پہ آنا چاہیے. ہر آدمی اپنی خود کی حالت کو دیکھ کے چینج کرے اپنی لائف میں کہ یہ چیز میں کرتا ہوں، یہ چیز برابر نہیں. اور آدمی کو جب تک کوئی گرو نہ ملے بہت دفعہ پتہ نہیں لگتا. مولانا حسن، مولانا حسین چھوٹے چھوٹے تھے، مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا تو ایک بڑی عمر کا آدمی، سفید داڑھی ہے یعنی بزرگ ہے، وہ وضو کر رہا تھا لیکن رونگ طریقے سے. وضو کے اندر جو کرونولوجیکل آرڈر یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی ہاتھ دھوئے اور کلی کرے، یعنی منہ کو صاف کرے، ناک میں پانی ڈالے، آنکھیں صاف کرے، کان صاف کرے، پھر بعد میں عرق تک ہاتھ دھوئے، اس کے بعد پھر پاؤں دھوئے لاسٹ. تو امام حسین بڑے بھائی کو کہتے ہیں کہ بھیا دیکھو، نانا نے ہم کو جو وضو کا طریقہ سکھایا یہ غلط کر رہا ہے. تو مولانا حسن کہتے ہیں کہ اس کو بولو نہیں، برا لگے گا، تو آؤ ہم ایسا کریں کہ اس کو دکھائیں.
کہ تم اس کا جو اس نے طریقے سے کیا ہے ایسا تو کر تو میں تمہیں ٹوکوں گا. تو مولانا حسین پانی کا لوٹا لے کے جس طرح وہ کر رہا تھا اس کی نقل کرنے لگے. تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھیا ہم کو تو ماما نے اس طرح سے سکھایا ہے. تو وہ کنکھیوں سے دیکھنے لگا اور اپنی غلطی محسوس کر کے اس نے اپنی چیز کو سدھار لیا, صحیح طریقے سے کرنے لگا. یعنی میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نیک اور اچھا آدمی تھا, سمجھ گیا, دوسرے کو دیکھ کے سمجھ گیا. کئی لوگ دوسروں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں, کئی لوگ کسی کہنے کے بعد جب وہ ٹوکا جاوے سوری سمجھ جاتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں کہ خود بخود اپنے دل کے اندر یا پڑھ کے کتابوں وغیرہ سے یا فرمان پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں. لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو سمجھانے جاؤ تو لڑنے آتے ہیں. تو کون ہے مجھے کہنے والا؟ آج حالت یہ ہو گئی دنیا کے اندر تو ٹھیک ہے, لیکن ہماری جماعت خانوں کے اندر بھی آپ کسی کو کوئی بھول کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ تو وہ سامنے لڑنے آئے گا. تو کون مجھے کہنے والا؟ بس یہ ایک بہت بری کنڈیشن ہے انسان کی کہ جب اس کو کہا جائے تو برا بنا دے. کیا بنو, نیک بنو. ان کے وقت بھی مولا کو کسی نہ کسی نام سے یاد کرتے رہو. مجھے یاد نہیں ہے کہ لاسٹ ٹائم میں جب آیا تو میں نے کہا کہ نہیں کہا, لیکن ریپیٹ کرتا ہوں. دوپہر کو 12 ساڑھے 12 کے درمیان ایک تسبیح سبحان اللہ کی نکالا کرو. شام کو 4-5 بجے آرام سے بیٹھ کے الحمدللہ کی ایک تسبیح نکالا کرو. اور رات کو سونے جاؤ تو شکر الحمدللہ کی ایک ضرور تسبیح نکالنا. باقی جو کچھ بھی آپ کرتے ہو کرو. اور کچھ کوشچن ہے کچھ آج؟ ہاں, ابھی کے کندھے پہ چڑھے تو تم نے سوچا, تھوڑا بہت سوچا تو کیا کچھ پتہ لگا؟ تھوڑا نہیں, ان کا درجہ اوپر ہے. اگر نبوت, مہر نبوت علی کے پاؤں کے نیچے ہے تو علی کون ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ امامت کا درجہ نبوت سے اونچا ہے, اور حقیقت میں نبوت کو بنانے والا امام ہے. ہم اس کو پیری جمع کہتے ہیں. علی نور ہے اللہ کا, اور محمد جو ہے وہ نبی ہے, وہ بھی اللہ کا نور ہے. لیکن امامت کا درجہ نبوت سے برتر ہے. عام مسلمان اس چیز کو نہیں مانتے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتے. شیعہ لوگ ہیں وہ امامت کو بہت مانتے ہیں, لیکن پھر بھی شیعہ لوگ امامت کو نبوت سے چھوٹا مانتے ہیں. صوفیوں کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جو امام کو اللہ کے درجے تک پہنچاتے ہیں. تو اس کی فلسفی یہی کہ امام کا درجہ نبی سے اونچا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. مسلمانوں کے ساتھ ایسے راز کی باتیں ہم نہیں کرتے, اس لیے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. تم کبھی کسی مسلمان کو یہ کہو, اگر وہ سنی ہے تو چپ ہو جائے گا, اور اگر وہ جاہل ہے تو تیرے سے لڑے گا. لیکن شیعہ کو کہو گے خوش ہوگا, مگر پھر بھی اتنا جاننے پر بھی کہ مہر نبوت کے اوپر اس کا پاؤں تھا, وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ نبی امام سے چھوٹے ہیں, علی سے چھوٹے ہیں. وہ یہی کہے گا کہ پہلے نبی پھر بعد میں امام. یہ نہیں ہے. ہم اسماعیلی امام کو اللہ کا نور سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی حضرت امام کے بدن کو ڈیوینٹی نہیں دی ہے. ہماری ساری اسماعیلی مذہب کی جو بنیاد ہے وہ کانسیپٹ آف نور پر ہے. نور لائٹ ہے. جس دیوے میں سے
لائٹ نکل رہی ہے، ہم تو اس لائٹ کو دیکھتے ہیں، لیکن اس دیوے کی قدر کرتے ہیں اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ جس میں سے لائٹ نکلتی ہے. اور یہ دیوا حضرت امام کا بدن ہے، اور حضرت امام کی جو نور ہے، لائٹ ہے، وہ اللہ ہے، وہی نور ہے. امام کی ظاہری یعنی باڈی اور امام کی نورانی حالت، ان دونوں کے اندر جو تفاوت ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے. اسماعیلیوں کو ضرور سمجھ پاک ہے. واہ ماشاء اللہ. کوئی صوفی لوگ اس قسم کی باتیں رکھ لیتے ہیں. آئیے، نصرت کی بہت سی قوالیاں علی کی شان میں بہت تعریف ہے. نہیں سکھایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بات ہوتی ہے کہ ہمارے بہت سے اسماعیلی اپنی محبت سے یا بیوقوفی سے جب ہم غیروں سے ملتے ہیں تو بھلا تم آغا خان کو کیا مانتے ہو، آغا خان کو ہم خدا مانتے ہیں، یہ کہنا برابر نہیں ہے، کیونکہ بدن خدا نہیں ہو سکتا. تو ابھی ایسا ٹیچنگ اس قسم کی ہے بچوں کو کہ حضرت امام ہے وہ امام ہے، اور نبوت کے رسول اللہ کی وفات کے بعد مولا علی کی امامت کا سلسلہ چلا، یہ جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں. لیکن یہ جو باتیں آج ہم اس وقت کر رہے ہیں، یہ بچے جب بھی بڑے ہوں گے پھر ان کو اس بات کی سکھانا چاہیے، بس اسکولوں میں نہیں. ماں باپ اپنے گھروں میں بچوں کو سمجھائیں کہ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے. یعنی جیسے میں نے نہیں کہا کہ حضرت امام کا جو باڈی ہے وہ نور کی چیز نہیں ہے، لیکن اس میں اللہ کا نور ہونے کی وجہ سے ہم حضرت امام کی باڈی کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ساری کائنات میں اس سے زیادہ کوئی نہیں. لیکن نور اور چیز ہے، مولا کا بدن اور چیز ہے. نور تو ہمیشہ ہے، باڈی ایک دن نہیں رہے گی، ہم اس کو دفن کریں گے. تو یہ دو چیزوں کی تفاوت سمجھنی چاہیے. گھروں میں اپنے بچوں کو سکھاؤ حقیقت کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں کہنا چاہیے کہ یہ سیکرٹ ہے کہ جو غیروں کو نہیں دینا چاہیے. اس لیے ہمارے مذہب کے اندر سے بہت سے لوگ، بہت سے اسماعیلی جب یہ حق نہ سمجھ سکے تو مذہب میں سے پھر گئے. آج بھی ادھر 40-42 ہزار اسماعیلی ہیں اسٹیٹس میں، لیکن جو رپورٹس ہمیں ملتی ہیں بہت سے اسماعیلی ہیں وہ ابھی سنی ہو چکے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اسماعیلی مذہب میں نہیں ہیں، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو اسماعیلی مذہب کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. اور اس کے بعد سے بہت سے شاگرد ہمارے جماعت خانوں میں آتے ہیں، دشمن کے ایجنٹس ہمارے جماعت خانوں میں آتے ہیں. آج حالت یہ ہے. 8-10 برس پہلے میں نے کہا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ادھر سن 2000 تک لاکھ اسماعیلی ہوں گے نارتھ امریکہ میں، ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. مگر میں نے یہ بھی کہا کہ بہت سے اسماعیلی ہمارے مذہب میں سے نکل جائیں گے، کیونکہ ہمارا اسماعیلی مذہب جو ہے نا آسان نہیں ہے. اس کے سمجھنے کے لیے عقل چاہیے اور خدا کی مہربانی چاہیے. یہ باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں اور ہمیں اندر رکھنا چاہیے. دیکھو یہ 1100 سال سے تاجکستان کے جو اسماعیلی ہیں دشمنوں کے اندر رہے، کافروں کے اندر رہے، اور اپنے مذہب کو انہوں نے برابر سنبھال کے رکھا. گھروں میں مذہب سکھاتے رہے اور بچوں کو منع کیا باہر کسی سے بات نہ کرنا. ہمیں جاننا چاہیے علی حق ہے بلا شک. نبی صاحب فرمایا کہ دیکھو کلام کا فرق، جدھر علی ہے حق خدا ہے. حق تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کا نام ہے. اور دوسری حدیث ہے نا علی کی محبت نہیں بون علی ایمان. اکبر کو
مجھے نہیں پتا، میں نے سنا نہیں ہے. نام یزید ہے. تو چلیے دوسرا کوئی کوشچن. دوسرا یہ کوشچن ہے، کل رات کو ان کا دوست بیٹھے ہوئے نہیں معلوم ہے یہ ان کا کہنا ہے جو ہوٹلیں آن کرتے ہیں افواہ بھی سرف ہوتا ہے وہ. نمبر 1 یہ جو گھوڑے دوڑانا یہ تو رسول اللہ خود بھی کرتے تھے. یہ ایک سپورٹ ہے، ایک شوق ہے. نبی کریم ہر جمعے کو نماز پڑھنے کے بعد مدینے کے باہر دوڑ لگوایا، ریس کرواتے تھے. گھوڑے بھی دوڑتے تھے، اونٹ بھی دوڑتے تھے. تو یہ ایک فن تھا. یہ عرب لوگوں کی زندگی کے اندر سپورٹس جیسی کوئی چیز نہیں تھی. تو نبی نے یہ ایک کلچرل موومنٹ شروع کی کہ تم لوگ کام کاج کرتے ہو، تھوڑا سا تم سپورٹس میں آؤ، تھوڑا پلیجر بھی لو. تو نبی صاحب خود حاضر ہوا کرتے تھے، گھوڑے دوڑتے تھے، اونٹ دوڑتے تھے. اور ایسی بھی ایک رپورٹ ہے کہ ایک چھوٹے سے پونی کے اوپر مولانا حسین وہ جیت گئے. تو نبی اتنے خوش ہوئے کہ اٹھ کے گلے لگایا اور اپنی پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. تو یہ جو گھوڑ دوڑ ہے یہ تو اس کے گھر کی فیملی کی ایک ٹریڈیشن ہے، مولا کی فیملی کی. اور جب یہ گھوڑا دوڑتا ہے تو وہ ون کرتا ہے تو انعام بھی ملتا ہے. لیکن دوسرے پبلک ہے انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ گھوڑا دوڑتا ہے اس کے اوپر کچھ اسٹیک لگاؤ، ٹکٹ لو، پھر اس کی وہ وننگ ہوتی ہے. تو ہندوستان کے اندر راجے مہاراجے وہاں بھی اس قسم کی دوڑ وغیرہ رکھا کرتے تھے، مرغے لڑاتے تھے، اس کے اوپر کوئی اسٹیک لگ جاتی تھی. امام کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں. لیکن گھوڑا دوڑتا ہے یہ ایک سپورٹس ہے، رسول اللہ نے خود نے اسٹیبلش کی ہے. ابھی رہا یہ سوال کہ امام جو ہے وہ بزنس مین بھی ہے، ہمارے پیسے کے اوپر نہیں پلتا. مولا اپنا بزنس کرتا ہے، رسول اللہ بزنس کیا کرتے تھے. نبی صاحب تو کمیشن ایجنٹ تھے، لوگوں کا مال اکٹھا کر کے دوسری جگہ جا کے بیچتے تھے، اس کا نفع ان کو دیتے تھے، اپنی کمیشن لیتے تھے. مرتضی علی نے کوئی بزنس نہیں کیا لیکن مرتضی علی مزدوری کرتے تھے. ہمارے لگ بھگ سب اماموں نے بزنس کیے ہیں، پراپرٹیز لی ہیں. تو یہ ہم کو سکھایا گیا کہ تم دنیا کے اندر بزنس بھی کرو، تھوڑا پلیجر بھی، لیجیٹیمیٹ پلیجر ہے وہ بھی لو، اور اپنی زندگی کو تم روکھا اور رف مت بناؤ، ڈرائی مت بناؤ، خوش رہو. کیونکہ خدا تعالیٰ نے مزہ جو سواد وغیرہ دیا ہے ایک اشارت ہے کہ ایسا نہ ہوئے کہ تم اس سواد میں پھنس جاؤ اور خدا کو بھول جاؤ. تو مولا نے یہ جو ہوٹلیں وغیرہ صاحب کی خود کی پرسنل ہوٹلیں نہیں ہیں، مولا نے ٹی پی ایس اور آئی پی ایس ایسی چیزیں بنائی ہیں جیسے کہ انڈسٹریل پروموشن سروسز، ٹورسٹ پروموشن سروسز. یہ جو چیزیں صاحب نے بنائی ہیں، اور دوسرے ایسے بہت سے ہوٹلوں میں ماں باپ کے شیئرز ہیں. اس میں 2-3 ریزن ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر صاحب اس قسم کے پروجیکٹ بنا کے اس کنٹری کی جو فارن ایکسچینج ہے اس کو ہیلپ ملتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہزاروں آدمیوں کو روزی کا ذریعہ ملتا ہے، نوکری ملتی ہے، بیپار ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کے کرنے سے بہت سے لوگوں کو انسینٹیو ملتا ہے کہ اس کی کاپی وغیرہ کی جائے. بہت سے اسماعیلی ہیں جنہوں نے ہوٹلیں وغیرہ لی. مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر ایسے اسماعیلی نہیں تھے، مجھے یاد نہیں ہوگا مگر مجھے یاد نہیں، مگر حضرت امام کے زمانے میں بہت سے اسماعیلیوں نے ہوٹلوں کے بزنس شروع کیے. تو اس کے اندر حضرت امام کے اور بھی پرسنل ریزن ہو سکتے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو، امام کی دنیاوی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہم اسماعیلیوں کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا وہ امام ہے، ہم اس کے اندر اللہ کا نور دیکھتے ہیں، ہم اس کی فرمان برداری کرتے ہیں. وہ کچھ بھی کرے
اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. تھوڑے ٹائم پہلے ہماری بیگم صاحبہ کو مولا نے ڈیورس دیا, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ اس کی پرسنل لائف ہے. ہم تو وہ کریں گے جو وہ کہے گا, وہ کیا کر رہا ہے وہ جانے, اس کے کام جانے. تین ماس رسنا وچ رہا. رسنا کہتے ہیں زبان کو, جیب کو, کہ 3 مہینے تک جیب سے ذکر کیا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی زبان سے. اور جب ہم آنکھ بند کر کے چپ چاپ یالی یالی کریں تو کبھی کبھی دھیان ادھر ادھر ہو جاتا ہے, لیکن جب زبان سے بولو, زور سے ذکر کرو یالی یالی, تو ہمارا خیال اس کے اندر رہتا ہے. تو پیر کا کہنا ہے کہ 3 مہینے زبان سے ذکر کیا. یہ ذکر زبان سے مطلب یہ ہے کہ ساؤنڈ سے بھی کیا جا سکتا ہے, اور زبان بند ہوئے تو ہم یالی 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 بیت الخیال میں جیسے کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ پیچھے نام برہم سو گیا. اس کے بعد ایسی بات بن گئی کہ جو جیو ہے انسان کا وہ جاپ کرتا ہے, زبان میں سے نکل گیا, یالی یالی نکل گیا, جیو نے یالی یالی کرنا شروع کر دیا. مطلب کہ تم اس کے اندر اتنے مکس ہو گئے. کہ ماس کا ذکر ہے, کہ ماس کا تو کوئی ذکر نہیں, 3 مہینے کا. ماس رسنا بچ رہا, پیچھے نام برہم سو گیا, نام لیتا بھیا پریم پرکاشا, تب اپجیا من وشواسا. 6 مہینے کا ذکر کدھر نہیں, چھکی کر بھائی. ایک آدمی شراب کے اندر جب مست ہوتا ہے تو پھر بک بک کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں ہے انجی چھکی ہوئی ہے. مطلب کہ اس کی جو کانشیس ہے نا وہ ابھی انکانشیس ہو گیا, عقل کے باہر نکل گیا, مست ہو گیا ہے, بیلنس نکل گیا ہے. تو جب عبادت کے اندر انسان کو مستی جب آتی ہے تو پھر وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے, تو کہتے ہیں یہ تو چھکی ہوئی ہے. چھکی کر بکیا ان بھے بھانی, کوئی بھی ڈر کے بغیر وہ بولتا ہے, اس کو بھان نہیں ہے, بھے نہیں ہے, بکتا ہے. لوگ اسی چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, لیکن وہ اپنی مستی میں بولتا ہے. جیسے کہ منصور الحق تھا, منصور الحلاج, وہ جب اسی طرح سے چھک گیا تو کہنے لگا میں حق ہوں, انا الحق, میں خدا ہوں. چھکی کر بکیان بے بانی, دور پہنچے کہ یہ نشانی. جو لوگ خدا کے نزدیک پہنچتے ہیں دور ہم سے, ان کی یہ نشانی ہے. ہوت گلگلی سکھ میں آگاہی. چھوٹے بچے کو گردن کے نیچے کہ یہ بغل میں کہ پیٹ پہ اس کو چھیڑو تو گلگلیاں ہوتی ہیں, تو پھر وہ ہنستا ہے, اس کو خوشی ہوتی ہے. تو پھر کہتے ہیں جو عبادت کی اس مستی میں وہ اندر اندر اس کو گلگلیاں ہوتی ہیں, ہنستا ہے, خوش ہوتا ہے. اس کو وہ چیز ملتی ہے کہ لوگوں کو کہہ نہیں سکتا لیکن خوش ہوتا ہے, مستی میں رہتا ہے. ہوت گلگلی سکھ میں آگاہی, تاں وچ منوا رہا سمائی. اور آدمی پھر اس میں مست ہو جاتا ہے, من اسی میں پڑا ہوتا ہے. بہت اچھی ہے, اس میں معرفت بہت ہے برہم پرکاش میں. ہاں, بھج نرنجن پہ واضح ہے, سلوکھے پر ہے, سی عرفی ہے, بہت سی ایسی چیزیں, بہت سی چیزیں بنائی ہوئی. کیا ہاں, مجھے حسین نے بات کی, میں بولا میں جاؤں ادھر تو واپس مجھے فون کر کے ریمائنڈ کرو نا. تو یہ میں نے رستے میں کہا اس کی بڑی بینتی کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, 2.5 گھنٹے چلا. اور حضرت امام کی سلطان محمد شاہ کی جو جگہ ہے نا پیدائش کی, ٹیکری, محمد ٹیکری کے اوپر ادھر بنایا تھا. میں ڈھونڈوں گا اس کی بھی, کیسے ڈھونڈوں گا. شروع کیا ہے, 360 پاٹھ تو ہو چکے ہیں,
थोड़े से और आगे बढ़ रहा है काम काज। अभी मेरी मुसाफरियां भी बरस साथ रहती हैं, चलता है, शुक्र है। बरस में 6-7 महीने तो फिरता रहता हूँ और वापस आता हूँ तो फिर इधर काम चढ़ा होता है। मुझे रोज तकरीबन 15 से 20 लेटर्स मिलते हैं। सबके जवाब नहीं दे सकता, लेकिन पढ़ने तो पढ़ते हैं। अभी मैं आया 5 वीक के बाद, मेरी कॉरेस्पोंडेंस फाइल डब्बा भर के पड़ा हुआ है। शब्द क्या है? नहीं, उसके अंदर वो नहीं रखती कोई। एक्चुअली जब ये छोकरी बड़ी हो जाती तो फिर ये होता है, पुराने जमाने की ये बात है, उस वक्त ये होता है कि जल्दी इसकी शादी करो, अब जवान हो गई है। अच्छा, खास करके जब ये सगाई हो जाए तो फिर उसको जल्दी कहते हैं इसको भी भेजो। तो फिर का कहना ये है कि ये मेरे माँ बाप और रिश्तेदार सगे कुटुंबी जो है वो मुझे रखते नहीं अभी, तो तुम अभी जल्दी आ और निकाह करके मुझे ले जा। अभी क्या है, ऊपर का एक पाठ है कि 40 ने उठा की गई। इसके ऊपर जो सबसे पहले देखो, हम लोग जो ये कहते हैं ना आदम आद निरंजन, ये आदम मीम म नहीं है। आदम का मतलब तो हजरत आदम, उसका जिक्र नहीं है। ये आदन अरबी जबान का लफ्ज है। आद उनाद है ना, आद यानी वो टाइम के जो जमीन आसमान कुछ नहीं था उसके पहले, और उनाद वो टाइम के जो इसके भी पहले था। तो उसमें से ये है आदन आद, यानी आद के भी ऊपर आद, निरंजन था, निर्गुण था, अरूप था, सब कुछ ऐसी हालत में था कि कोई इसको समझ नहीं सकता था। तो उस वक़्त से या मौला मैं तेरे साथ लगी हूँ। अल्लाह का जो रूह अल्लाह की वो मैस्कुलिन नहीं है, फेमिनिन है, यानी सॉरी मैस्कुलिन है, फेमिनिन नहीं है। और बाकी अल्लाह के सिवा जितनी भी रूहें हैं वो सब फेमिनिन है, औरत के रूप में है। इसलिए रूह को नारी जाति में यानी मुअन्नस के तौर पे लिया गया है। तो यहाँ भी अपने आप को नारी तरीके पेश किया, यानी अपनी आत्मा को, अपनी रूह को। तो इसका यही था कि या मौला उस वक़्त से जब तूने मेरी आत्मा को, मेरी रूह को तुमने जुदा किया, तब से मैं उस जुदाई के अंदर तलबला हूँ ताकि मैं वापस तेरे तक पहुँच सकूँ। अब यहाँ निकाह करने का बात क्या है? वासल हक होने की बात है। सारे गिनन की इतनी अच्छी मीठी फिलोसफी है, मगर ये दिया गया है एक लड़की है, जवान हो गई है, उसका नारियल आ गया है, नारियल का मतलब सगाई हो गई, कबूलात हो गई। तो ये सब चीजें यही है, इबादत बंदगी हुई, उस दर्जे तक पहुंचे। लेकिन ये बदन मौजूद है, इसके लिए बीच में ये आड़ा आता है, दुनिया आड़ी आती है। यहाँ दुनिया आड़ी का मतलब ये है कि जो इंसानी जिंदगी है ये उसके अंदर गड़बड़ पैदा करती है। पिरसन कबीर दिन 111 बरस जिए, तो यानी जीना भी है, पीरी काम भी करना है, मजहब का काम भी करना है, और उसकी मुलाकात भी याद आती है। ये सारी बेनती का एक पाठ बहुत मदद की चीज है। मैं ढूंढूंगा इंशाल्लाह 68 की बात, नहीं 68 की नहीं, 78-77 की बात होगी। मेरे रहमत यहाँ है किसी के पास में, मैंने एक भाई को बोल के सारी बेरे रहमत रिकॉर्ड कराई है, क्योंकि अभी किताबें नवी तो छपती नहीं, पुरानी तो गुम हो रही हैं। तो मुझे याद कराना, मैं तुम्हें ये सादिक में किया कंप्लीट हो चुकी। मेरा ख्याल है 8 कैसेट्स बनी है C90 की।
کیا وجوہات ہے کہ بہت سی کتابیں ہماری جو ہے وہ بند کر اپنے چند لگن رحمت کے بعد رحمت اس کے بعد کلام امام مبین وہ بھی دیکھو نا ملتی نہیں. جو پرانی والیوم 1 والیوم 2 ہماری ہاں معرفت میں پھول کیسے ایسی اچھی اچھی کتابیں نہیں. ہمارے جو رسپانسبل ہیں نا ان لوگوں کو ان چیزوں کا دھیان نہیں ہے. لیکن دریڑیا نے بہت سی کتابیں, نور الدین دریڑیا بامبے میں, اس نے بہت سی کتابیں ابھی چھاپی ہیں. مجھے خبر ملی کہ اس نے کلام امام مبین بھی چھاپی ہے. 2 والیوم ہے, 750 پیجز ہیں. میں نے بہت دفعہ واضح میں کہا کہ اسماعیلی مذہب سیکھنا ہوئے تو یہ 2 کتابیں پڑھ لو, کلام امام مبین یہ انسائکلوپیڈیا. اللہ جانے, یہ جانے, مولا جانے, کیونکہ ان کو مولا نے کیا کہا, انہوں نے مولا سے کیا پوچھا, مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن پالیسی کے ساتھ میں مطابقت نہیں رکھتا. آج کل حضرت امام پتہ کیا بولتا ہے, آئی ایکسپٹ یور مسٹیکس. وہ چیزیں نکل گئی, آئی فار گیو یور سینس. آئی ایکسپٹ یور مسٹیکس یعنی ہم نے جو برائیاں کی ہیں اس کو بھی یہ کریڈٹ میں لے لیتا ہے. ایک گنان ہے, اس میں ہے کہ اب گن ہمارا گن کرو سوامی. یہی وہی بات ہے, میری مسٹیکس جو ہے نا وہ بھی تم عبادت میں لے لیں. یعنی ہم گر گئے ہیں اتنا. یہ تو ہم کو یاد کراتا ہے پیر کہ تو ماں کے پیٹ میں اس حالت میں تھا کہ تیرا سر نیچے, تیرے پاؤں اوپر, ایسی تکلیف میں تھا. مطلب کہ تم یاد کر کے تیری اوقات کیا ہے. تو ایسی حالت میں عاجزی کر, گناہ کی معافی مانگ, مولا کو یاد کر. یہ ہمیں ریمائنڈ کرایا گیا. نہیں, گنان بنتا تھے, یعنی ہم جانتے تھے کہ میری حالت کیا ہے اور میری پاس لائف کیا ہے, پتہ تھا اس کو. تکلیف تو تھی. نہیں, یہ نہیں ہے. مولانا امام جعفر صادق کے پاس ایک آدمی نے پوچھا, کہتے کہ یا مولا آدمی جنت میں کھائے پیے گا؟ فرمایا ہاں, جو مانگے گا اس کو ملے گا. تو شرارتی آدمی وہ کہتے کہ یا مولا پھر آدمی جنت کے اندر جو کھائے گا تو ہگنا موتنا کہاں کرے گا, جنت میں ہگنا موتنا ہوئے گا. مولا فرمایا ماں کے پیٹ میں کھانا بھی ملتا تھا تو وہاں تو ہگتا موتتا تھا. چپ ہو گیا. جنت دنیا کے اندر ہماری من کی کنڈیشن ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ. ایک آدمی ہے, اس کو دکھ بھی ہے, پھر بھی وہ خدا کی مستی میں ایسا بیٹھا ہے کہ اس کو دکھ نہیں لگتا, تو وہ تو جنت میں ہے. اور دوسرا آدمی ایسا ہے کہ سب کچھ ہونے پر بھی من میں شانتی نہیں ہے, تو یہ دوزخ ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ. پیر کے گنان میں ہے. ابھی دیکھو یہ سائیکالوجی کی بات آئی. دوزخ گھٹ اندر کنواں اگندا, تیاں شیطان کے رہا ٹھام. گھٹ کے اندر دوزخ ہے, تمہارے دل کے اندر اگنی کا کنواں, جلاپا, حسد, عرشا, یہ کنواں اگنی کا ہے, اور اس میں شیطان بستا ہے, کیونکہ شیطان تم کو اس طرف لے گیا. ہمارے گھٹ کے اندر دوزخ ہے. 7:30 بجے میں چلوں, اور 9:30 بجے میں نے بولا فارس کو مجھے لینے آئے گا. گناہ کبیرہ, گناہ صغیرہ. اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں, اس لیے
کیونکہ ہم جو بیٹھتے ہیں نا عموماً مذہب سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور جو معزز حضرات کی تم نے بات کی بیٹا، وہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہاں ہماری لیڈرشپ کی چرچا کریں، ٹھیک نہیں. لیکن ایک بات چوکس ہے، اور میں کہا بھی کرتا ہوں، ہاں ان گناہوں میں آتا ہے گناہ کبیرہ، مولا بچاوے. کیونکہ گنان میں ہے منیور نہ پاپے پرتھوی پیڑا سے. مومن گناہ کریں گے اور زمین تنگ ہو جائے گی، زمین کو دکھ ہوئے گا. اب زمین کو یہاں دکھ کا مطلب یہی ہے، اناج گھٹ گیا، پانی گھٹ گیا، پولوشن بڑھ گئی، بیماریاں بڑھ گئیں، یہ زمین کے دکھ ہیں. زمین آگ اگلتی ہے، زلزلے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آج سے 100 200 400 500 1000 برس پہلے اتنے زلزلے نہیں تھے. یہ زمین کے دکھ کی بات ہے. مومن رہ کے مذہب میں رہ کے دین کے دشمن ہوں گے. اور ہمارے بہت سے اماموں کے ساتھ ان کے مریدوں نے ہی دغا فریب کیا اور قتل کیا. ہوا ہے. ایمان سلامت رہنا، حضرت امام کی شناخت میں رہنا ایزی نہیں ہے. محنت ہوئے مگر مولا کی بخشش چاہیے. پرانی ہسٹری کبھی دیکھو تو مولا کے حضور میں رہنے والے بھی بے ایمان بن گئے. ایک بات میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں، روحانیت اگر چاہیے، عاقبت سدھرنی ہے، 10 گن برابر دینا. ہمارے مذہب کی یہ جو چیز ہے یہ اتنی بڑی، قرآن شریف میں بھی اس کا بہت کچھ لکھا ہوا ہے. 10 گن برابر ہوئے، 3 وقت کی دعا برابر ہوئے، جماعت خانے کی حاضری برابر ہوئے. عموماً جماعت خانے کے اندر ہی دعا پڑھنی چاہیے، لیکن انسان سفر پہ یا بیماری کے اندر ہے تو گھر پڑھے. تو یہ چیزیں اگر 3 چیزیں سلامت ہیں تو انشاءاللہ مولا اس آدمی کا ایمان بگڑنے نہیں دے گا، رکھ لے گا اس کو. بہت سی چیزیں منہ بند ہے، کیا کروں، نہیں بول سکتا. بہت سی چیزیں مولا سے جتنی ظاہر بانے جتنا دور رہنا اتنا اچھا. ہم کا تو سارا دن نکل جائے گا. مبارک کے ہیں کوئی ممبر؟ مبارک کا کوئی ممبر ہے ادھر؟ میں ڈسکریج کرتا ہوں مبارک میں آنے کے لیے، اس لیے کہ بہت مشکل چیز ہے یہ. ہماری بہت سی بڑی مجلسیں ہیں، ہم اس میں ایک ہی وقت مولا کا نذرانہ دیکھ کے آ جاتے ہیں، مگر اس میں ہر روز کی بات ہوتی ہے اور زندگی بھر کی بات ہوتی ہے. اس کے لیے کسی کو آنا ہو تو بہت سوچ سمجھ کے. نارملی میں 2 چیزوں کی ڈسکریج کرتا ہوں. اس جمعے کے اندر یہ بات بنی، پہلے میں انکریج کرتا تھا، لیکن حضرت امام کے فرمان سن کے، ایک تو یہ کہ جو بیت الخیال میں نہیں اس کو بول نہیں لینا چاہیے جب تک کہ وہ بالکل 100% پکا نہ بنے من کے اندر کہ نہیں میں کچھ بھی ہو جائے میں روز عبادت کروں گا، تب تک اس کو بول نہیں لینا چاہیے. ایک زمانہ تھا کہ سلطان محمد شاہ انکریج کرتے تھے، 16 برس کی عمر ہو گئی بول لے لو. آج مولا ڈسکریج کرتا ہے، لوگ بول لے لیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، بول بھی بھول جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مبارک کی جو منڈلی ہے یہ بہت سخت ہے، اس کے اندر بخششیں بھی بہت ہیں مگر بہت سخت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اندر جاوے 1-2 برس کے بعد پھر باہر نکل آئے. برداشت نہیں کر سکتا اور ایزی نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس لیے تھوڑے ممبر اچھے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو دین اور دنیا میں سکھی رکھے.
ظاہر بات ان کی بخششیں دے ہوئے، زمینی آسمانی سب بلائیں دور رکھے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، 10 سکریت میں پورا رکھے۔ سکریت کا مطلب جماعت خانے میں ملتی ہے وہ نہیں، سکریت یعنی اعمال۔ میں جب بھی سکریت لیتا ہوں تو سکریت کو دیکھ کے میں مولا کو کہتا ہوں کہ اس کے سب گن مجھے عطا کر، کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن۔ نیاز کی پیالی کے وقت ہم لے کے کہتے ہیں یا مولا گناہ بخش دے، حقیقتی سمجھ دے۔ اور سکریت کے وقت میری عادت ہے، میں نے ابھی تک واضح میں نہیں کہا، پہلی دفعہ کہتا ہوں کہ سکریت لیتا ہوں، سکریت کو دیکھ کے مولا کو کہتا ہوں یا مولا اس کی تمام صفتیں مجھ کی میں عطا کر، تو 10 سکریت میں مولا آپ کو پورا کرے، اپنا فرمان بردار بنائے، اپنا وفادار رکھے ہمیشہ، آپ کو آپ کی آل اولاد کو مولانا حضرت امام اپنے گھر کے اندر اپنی چھتر چھائے میں رکھے۔ مولانا حضرت امام آپ کی روزی روزگار میں برکت دے اور قرآن شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ خدا سے رزق کریمی مانگو، میں آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ مولا آپ کو رزق کریمی دے اور مولا آپ کو اچھی تندرستی سے رکھے کہ یہ بھی خدا کی نعمتوں میں ایک نعمت ہے، اور آپ کی فیملی میں محبت اتفاق رکھے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ پہ راضی ہو، سکھی آباد رہو۔